अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर ये ऐसे CSS 2020 में पूछा गया है और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। आउटलाइन है, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में मुझे कोई अच्छा हुक सेंटेंस मिला नहीं था तो लिहाजा मैंने इसका जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट लिया है। उस अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल रेवोल्यूशन की, ये डिजिटल रेवोल्यूशन होती क्या है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर हम लिखेंगे कि पाकिस्तान एंड द डिजिटल रेवोल्यूशन। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव। अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2019 में खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था जब इन्होंने तानिया इदरीस एक्स गूगल की एम्प्लॉई हैं उनको बुला के इस पे काम करना शुरू किया। आप खुद समझ सकते हैं कि दिसंबर में एक काम हो रहा है और फरवरी के अंदर एग्जामिनर आपसे उस पर ऐसे लिखने को कह रहा है। तो इस तरह करंट अफेयर्स आपके उठाए जाते हैं। अगर आपको याद हो 2016 में ब्रेग्जिट हुआ था, 17 के ऐसे में ब्रेग्जिट पूछ लिया उन्होंने। तो ये चीज़ें रोटेट होती रहती हैं। कश्मीर इशू के ऊपर अगर मैं बात करूं, कश्मीर इशू में पिछले साल वो टी इज़ फैंटास्टिक वाला इशू और लद्दाख के ऊपर और कश्मीर के ऊपर जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी इंडिया में, तो कश्मीर इशू भी हमारे 2020 के पेपर में आया था। लेकिन उसमें ये सीन था कि 2019 के फरवरी में पेपर होते हैं और उसी दौरान वो सारा वाकया हो रहा था, तो लिहाजा एग्जामिनर ने वो 2020 में पूछ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेसेस पे डिजिटल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में किस तरह असरअंदाज हुई है। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पे बात करेंगे। न्यू एवेन्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी जो है वो खुल चुके हैं डिजिटल रेवोल्यूशन के वजह से। फिर लाइफस्टाइल ऑफ पीपल किस तरह जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट है द चैलेंजेस दैट हैव मेड द पेस ऑफ पाकिस्तान स्लो इन द जर्नी ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। बेसिकली मैंने ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये एक क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान तैयार है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए। तो या तो हम जवाब दे सकते हैं, अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं यस, या हम बना सकते हैं नो, या फिर मॉडरेट अप्रोच है जो कि मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है कि जी पाकिस्तान तैयार ज़रूर है लेकिन इसकी आगे बढ़ने की रफ्तार कम है और उसकी वजूहत हैं वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इसमें हमारे पास है तानिया इदरीस हैव आइडेंटिफाइड की पिलर्स दैट नीड रिफॉर्म्स फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन। हमारी जो सुस्त रफ्तारी है उसकी वजह कुछ की पिलर्स हैं जो तानिया इदरीस ने आइडेंटिफाई किए हैं। फिर हम बताएंगे कि हम बजटरी शेयर बहुत कम एलोकेट कर रहे हैं। अगर आपने बजट वाली वीडियो देखी है तो उसी में से ये पॉइंट उठाया गया है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। एक रिपोर्ट आती है इनोवेशन इंडेक्स की, तो वो कहती है कि पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा अपॉर्चुनिटीज़ का। चूँकि हमने इस बात पे एग्री किया है तो हमें चैलेंजेस को कम रखना है, अपॉर्चुनिटीज़ और वे फॉरवर्ड पे ज़्यादा बात करनी है। हम बताएंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं जो हमें तैयार करता है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए। रोल ऑफ CPEC डिस्कस होगा कि CPEC हमें किस तरह डिजिटल रेवोल्यूशन में हेल्प करेगा। ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर किस हद तक हो चुकी है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान की किस हद तक सपोर्ट करेगी कि पाकिस्तान डिजिटली रेवोल्यूशनाइज्ड कंट्री हो जाए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ eBay ने क्या कहा उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि गूगल के मार्केटिंग हेड ने जब पाकिस्तान की मार्केट का एनालिसिस किया तो उन्होंने क्या मत दी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को। और उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डिजिटल कंज्यूमर टू डिजिटल प्रोड्यूसर। ये पॉइंट निकलेगा बेसिकली गूगल मार्केटिंग हेड वाले में से। जब हम उस पैरा पे रीच करेंगे आपको उसकी समझ आ जाएगी। हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस होंगे या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे हमें अपनी स्पीड किस तरह बढ़ानी है कि हम जल्द से जल्द डिजिटल रेवोल्यूशन में जो है वो सक्सेसफुल हों। ई गवर्नेंस एक इशू है, उसको डिस्कस करेंगे कि ई गवर्नेंस हमें इंश्योर करनी चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटाइजेशन ऑफ पेपर वर्क होना चाहिए पब्लिक सेक्टर के अंदर। फिर ई जस्टिस जो है स्टार्ट हो चुकी है लेकिन इसका एक्सटेंट बढ़ा देना चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होनी चाहिए। फिर ऑनलाइन टेक्स्ट कलेक्शन एंड डिजिटल पेमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एम्पावरिंग यूथ बाय प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्रिएटिंग मोर इंक्यूबेशन सेंटर्स लाइक प्लान 9PITB। अगर आपको आइडिया है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इस पैरा पे रीच होके आपको हो जाएगा आइडिया। The extent of program like e-रोजगार should be increased।
اور لاسٹ اس میں ہے فری لینسنگ شوڈ بی سپورٹڈ ٹو سپورٹ دا یوتھ. یہ کچھ ایریاز ہیں ہم ڈسکس کریں گے اپنے وے فارورڈ کے اندر. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے پوائنٹ 5 میں اسی اپ گریڈنگ دا کنٹریز ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اینڈ ایکسیس ٹو کنیکٹیوٹی. اس میں پوائنٹ ہوگا کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور اس کے ریفارمز ہونے چاہیے. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ بینکنگ انفراسٹرکچر ہے فار انٹرنیشنل پیمنٹس. ہمارا جو بینکنگ چینل ہے وہ آن لائن پیمنٹس کو اس حد تک سپورٹ نہیں کر رہا جس طرح یو ایس میں یا باقی کنٹریز میں ہو چکا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا انوائٹنگ ٹیک جائنٹس ٹو ایز دا فلو آف منی. ہمیں ٹیک جائنٹس کو بلانا چاہیے اپنے بینکنگ انفراسٹرکچر کے اندر, انہیں ملانا چاہیے تاکہ ہمارا جو ریسیٹس اینڈ پیمنٹ کا پروسیجر ہے وہ ایز ہو سکے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس میں کنکلوژن. انٹروڈکشن ہے ہمارے پاس, اور انٹروڈکشن کے اندر ہم نے جنرل ٹو اسپیسیفک اسٹارٹ لی ہے. During the agricultural revolution, we were not on the map of the world. During the industrial revolution, we were fighting for our freedom and the West was busy in innovation to make life easier. جب ایگریکلچرل ریولوشن آیا تھا تب تو ہم دنیا کے نقشے پہ موجود ہی نہیں تھے, اور جب انڈسٹریل ریولوشن آیا 1800 کی دہائی میں تب ہم اپنی آزادی کی جنگ میں لگے ہوئے تھے. اور جو ویسٹ تھا وہ انوویشنز کر رہا تھا, انوویشن کی تھی تو وہ انڈسٹریل ریولوشن لائے تھے. After the agricultural and industrial revolution, it is time for information technology revolution, also known as digital revolution. Digital technology has already made significant headways around the world. اب ان دو ریولوشن کے بعد تیسری ریولوشن جسے ڈیجیٹل ریولوشن کہا جاتا ہے اس کا وقت آ چکا ہے, اور اس میں آلریڈی کافی پیش رفت دیکھی گئی ہے. اٹ از بوسٹنگ انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اکراس دا گلوب, ریولوشنائزنگ ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن, انیبلنگ اسمارٹ ینگ اینڈ ویمن with little cash in their pockets to create billion-dollar companies. ڈیجیٹل ریولوشن ہر چیز کو امپیکٹ کر رہا ہے, آپ کی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کو, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کو, ہیلتھ کیئر کو, ایجوکیشن کو. آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کے اوپر لوگ اسٹارٹ اپ لیتے ہیں اور ملٹی بلین ڈالر کمپنیز بنا لیتے ہیں. سمپل سی بات کروں گا, آپ زمین کو دیکھ لیں, دراز کو دیکھ لیں, روزی پیکے کو دیکھ لیں, بہت چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس تھے. جب انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوگا تو شاید 2 کرسیوں سے اسٹارٹ کیا ہو, اور اب ان کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے اور ان کے پاس سٹاف ہے بھی کافی زیادہ. The vision of digital Pakistan has been provided to the nation by the incumbent government. اب ہم اس جنرل بات کو اسپیسیفک لا رہے ہیں, پاکستان کی طرف لا رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ویژن ڈیجیٹل پاکستان کا عمران خان صاحب نے ابھی دیا ہے. But the country need to understand the digital revolution to adopt and adapt it and become one of the leading economies of this global village. لیکن ہمارے ملک میں لوگوں کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیجیٹل ریولوشن ہوتی کیا ہے, اسے اڈاپٹ بھی کرنا ہے, اسے اڈیپٹ بھی کرنا ہے. یہ پیر آف ورڈز یوز کیے ہیں تاکہ ہم لیڈنگ اکانومی بن سکیں دنیا میں. آپ گلوبل ولیج لکھ لیں یا آپ جیسے مرضی اس لفظ کو لکھ لیں. Although Pakistan is on the path of digital revolution and it is ready for it, yet the journey is long and the country is moving at a slow pace. یس اور نو میں ہم نے جواب نہیں دیا, ہم نے اسے ماڈریٹ چلانے کے لیے اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ یہ بنا لی. آلدو سے لے کے سلو پیس تک ہماری تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. ہم نے کہا یہ کہ پاکستان تیار ضرور ہے لیکن اس کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہے. تو پھر ہمارا ایسے اب اس پہ بیس چلتا رہے گا کہ ہم اپنی رفتار کو تیز کس طرح کریں گے تاکہ ہم بالکل تیار ہو جائیں. ہمارے پاس اب ہے پیرا 1, انڈرسٹینڈنگ دا ڈیجیٹل ریولوشن. The digital revolution refers to the advancement of technology from analog electronic and mechanical devices to the digital technology available today. Analog electronic سے مراد وہ تمام کمپیوٹرز ہیں یا وہ ڈیوائسز, سمپل کیلکولیٹر, وہ چیزیں تھیں جو کہ پہلے کے دور میں تھیں لیکن اب ہم اس میں چینج لا چکے ہیں. ہمارے اسمارٹ فون میں کافی حد تک چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. میکینیکل ڈیوائسز کی میں بات کروں, جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو ہاتھوں سے لومز چلتی تھی, پھر پاور لومز کا کنسیپٹ آیا, وہ میکینیکل ہو گئی, اور اب وہ ڈیجیٹل کی طرف چلی گئی ہیں. الیکٹرانکس کی بیس پہ وہ چلتی ہیں اور وہ مشینز کی پروڈکشن بھی کافی زیادہ ہے. تو یہ ایک قسم کا فیز چل رہا تھا آپ کا جو کہ آپ کو اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں لے آیا ہے. دا ایرا اسٹارٹیڈ ٹو ڈیورنگ 1980s اینڈ از آن گوئنگ. 1980 کی دہائی میں شروع ہوا تھا, کمپیوٹرز بھی آئے اور اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا تو دنیا کو کنیکٹ کر دیا. دا ڈیجیٹل ریولوشن آلسو مارکس دا بگننگ آف انفارمیشن ایرا. انفارمیشن ایرا جب آپ کا انٹرنیٹ آ گیا. دا ڈیجیٹل ریولوشن از سم ٹائمز آلسو کالڈ دا تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن, بٹ دا ورلڈ اکنامک فورم سیز دیٹ ناؤ اے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن از بلڈنگ آن دا تھرڈ, دا ڈیجیٹل ریولوشن.
اسے تھرڈ ریولوشن بھی کہا جاتا ہے لیکن ورلڈ اکنامک فارم اسے فورتھ ریولوشن کہتا ہے. وجہ وہ کیا دیتا ہے؟ دیر آر 3 reasons why today's transformation represent not merely a prolongation of third industrial revolution but rather the arrival of fourth and distinct one. وہ کہتے ہیں کچھ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا انڈسٹریل ریولوشن نہیں ہے بلکہ یہ چوتھا انڈسٹریل ریولوشن ہی ہے. وہ وجوہات کیا ہیں؟ ویلوسٹی، اسکوپ اینڈ سسٹم امپیکٹ. ویلوسٹی، اسکوپ اور سسٹم امپیکٹ اس نے اس حد تک ڈال دیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے. دا اسپیڈ آف کرنٹ بریک تھروز ہیز نو ہسٹوریکل پریسیڈنٹ. جو جس اسپیڈ سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں اب وہ کبھی تاریخ میں نہیں ملتی. When compared with the previous industrial revolutions, the fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace. اور وہی باتیں بار بار دہرا کے اس نے بتا دی ہے. It is disrupting almost every industry in the every country. جو سب سے امپورٹنٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو امپیکٹ کیا ہے. آپ دیکھیں کھانے کو اس نے امپیکٹ کیا ہے، فوڈ انڈسٹری. ایگریکلچر کو اس نے امپیکٹ کیا ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس نے امپیکٹ کیا ہے. آپ کی سیکیورٹی، آپ کے جو آج کے دور میں موجودہ ویپنز ہیں وہ، آپ کی پیمنٹ سسٹم، ہر چیز کو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ اب آپ اسے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہیں بجائے اس کے کہ آپ اسے تھرڈ ریولوشن کہیں. And the breadth and the depth of these changes herald the transformation of entire system of production, management and governance. ہر چیز کو بدل کے اس نے رکھ دیا ہے. پیرا 2 ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو جو خان صاحب نے لیا تھا وہ ڈسکس کریں گے. The government of Pakistan has shown substantial progress in vis-a-vis technology and digitalization in the country, introducing a new e-commerce policy framework along with becoming one of the top freelancing countries in the world. The Prime Minister Imran Khan launched a Digital Pakistan initiative in December 2019. جہاں پوری دنیا میں ڈیجیٹل ریولوشن اپنے اثرات دکھا رہی ہے، پاکستان میں بھی دکھائے. ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، لوگ بھی بدل رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ پھر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ای کامرس پالیسی کا ایک نیا فریم ورک بنایا جائے. ہماری کنٹری اس وقت اگر دیکھا جائے واحد شاید اسی چیز میں ہم آگے جا رہے ہیں. فری لینسنگ میں ہماری 4تھی رینکنگ ہے ورلڈ وائڈ. تو عمران خان صاحب نے اب آ کے یہ 2 دسمبر 2019 میں انیشیٹو لیا کہ ہمیں ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے. Digital Pakistan aims to reduce the gap between technology and people by introducing policies such as the use of technology for public welfare. ایم اس کا بیسیکلی یہ ہے کیونکہ اب دنیا بدل رہی ہے، کنونشنل بزنسز بھی چینج ہو رہے ہیں. ہم یہ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ اسپیشلی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں یا اسلام آباد سے، ایسی سٹیز میں انوویشن کچھ حد تک زیادہ ہے. ایون کہ کریانے والے بھی جو ہیں ان کی وہ سپلائیز وہ اب ڈیجیٹل ہونے لگ گئی ہیں. اور جو کپڑے کا کام ہے وہ تو کافی دیر سے ہم جانتے ہیں کہ وہ آن لائن سیلنگ سوٹس کی بائنگ چل رہی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پبلک ویلفیئر کے لیے پالیسیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. ٹو موٹیویٹ اینڈ ایکسائٹ دا یوتھ، دا پرائم منسٹر از آف دا ویو دیٹ دا پالیسی ول انلیش دا یوتھ پوٹینشیل. ہمارے یہاں پہ کافی دیر سے اگر یوتھ کو دیکھا جائے تو وہ بے یار و مددگار ہی ہے، جاب نہیں ملتی، دھکے کھانے پڑتے ہیں، ایون سم ون کمٹس دا سوسائڈ ایون. تو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ اب یوتھ کا جو پوٹینشیل ہے اسے استعمال بھی کیا جائے گا اور اسے الٹیمیٹ گول کی طرف جو ہے لے کے جائیں گے. however would be become a part of the digital revolution. اور انہیں بنائیں گے ہم ڈیجیٹل ریولوشن کا پارٹ. although the country has taken this initiative late yet the country is already under the banner of the digital revolution. بشک ہمارے ملک میں جو ہمارے حکمران ہیں خان صاحب ہیں، جب ان سے پچھلی گورنمنٹس گزری ہیں انہوں نے اس کا انیشیٹو لیٹ لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم حد درجے اس ڈیجیٹل ریولوشن کا حصہ بن چکے ہیں چونکہ ہم گلوبلائزڈ ورلڈ کا حصہ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو امپیکٹ ہم نے ہمارے ڈیجیٹل ریولوشن کے ہوئے ہیں. بزنس بدل کے رہ گئے. ڈیجیٹل ریولوشن ہیز اے سگنیفیکینٹ امپیکٹ آن بزنس. On the supply side, many industries are seeing the introduction of new technologies that create entirely new ways of serving existing needs and significantly disrupt existing industry value chains. It has improved the quality, speed or price at which value is delivered. It will also lead to significant shift on the demand side areas, growing transparency, consumer engagement and new patterns of consumer behavior. ہر چیز بدل رہی ہے. کنزیومر بیہیویئر، ہمارا کنزیومنگ بیہیویئر بدلا نہیں ہے. ایک سمپل سی چیز تھی کہ آج سے کچھ سال پہلے تک فوڈ پانڈا کا کہیں تک کوئی بھی ذکر نہیں تھا، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا، خود رات کے اگر 10 بجے بھوک لگی ہے ریسٹورنٹ جا کے وہاں سے چیز لانی پڑتی تھی. اب اگر ہمیں رات کے 1 بجے بھی بھوک لگی ہے
ہم نے جسٹ کچھ کلکس کرنے ہوتے ہیں, اپنے انگوٹھے کو تھوڑی سی زحمت دینی ہوتی ہے, اور فوڈ آرڈر کرتے ہیں, وہ ود ان 20 منٹس ہمارے ڈور اسٹیپ پہ آ جاتا ہے. یہ ڈیجیٹل ریولیوشن کا حصہ ہے, جدت کا حصہ ہے یہ. تو یہ سارا کچھ اس میں مینشن کیا کہ بزنس بدلے ہیں اور انڈسٹریز بدلی ہیں, ان کی ڈیمانڈ سائڈ, سپلائی سائڈ, سپیڈ, پرائز, ہر چیز. اگر فوڈ پانڈا کا بزنس کا ماڈل دیکھا جائے وہ ٹوٹلی انوویٹیو ہے, چینج ہے سب سے. جسٹ وہ یہاں سے فوڈ پک کرتے ہیں اور آپ کے گھر ڈلیور کر دیتے ہیں, اور اپنی جو جس بھی ریسٹورنٹ کا وہ سیل کرواتے ہیں اس کا آپ کو ایک لمسم سی اماؤنٹ جو ہے ایز اے کمیشن رکھتے ہیں وہ. تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, انوویشن ہو رہی ہیں, ٹرانسفارمیشن آف بزنس ہمارا یہی پوائنٹ ہے. پاکستان اینڈ ڈیجیٹل ریولیوشن امپیکٹس گورنمنٹ کے اوپر کیا اس کے اثرات ہیں. نیو ٹیکنالوجیز اینڈ پلیٹفارمز have increasingly enabled the citizen to engage with the government, voice their opinions, coordinate their efforts, and circumvent the supervision of the public authorities. Though the governments are trying to gain new technological power to increase their control over the population. اگر ہم دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ فواد چودھری صاحب سے کیسے ریچ کرنا ہے. اب ہمیں پتا ہے, ٹویٹر موجود ہے, یہاں پہ فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, لوگ ان کو اچھی ٹویٹس بھی کرتے ہیں, بری ٹویٹس بھی کرتے ہیں, تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور ایکسیس ہو گئی ہے لوگوں کو, انفارمیشن کی ایکسیس ہو گئی ہے, رابطے کی ایکسیس ہو گئی ہے, گورنمنٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کچھ حد تک لاچار ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 1 گھنٹہ پہلے کیا بات کی ہے, آفیشیل ہو جاتا ہے ہر چیز جو ہے, ہر حکومت پہ اس کا اثر پڑا ہے. تو ایسے میں لوگ اپنی وائس, اپنی اوپینینز کنوے کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, لیکن کچھ حد تک گورنمنٹ ابھی سے مینیج نہیں کر پا رہی. وہ جلدی کریں گی اس کی. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے نیو ایونیوز آف سیکورٹی آر اوپن. آج سے کئی سال پہلے یا کئی صدیاں پہلے جنگیں لڑی جاتی تھی یا سیکورٹی ہوتی تھی تلواروں, نیزوں, گھوڑوں کے سر پہ, ہاتھیوں کے سر پہ. بائزنٹائن امپائر, عباسید, امیاد, منگولز, مغلز, اس کے بعد دلی سلطنت. اب کسی کی بھی بات کر لیں, سیسنڈز کی کر لیں, کسی بھی امپائر کی بات کر لیں, وہ اسی طرح لڑتے تھے. جدت آتی گئی, مغلز لے کے آئے سب کانٹیننٹ کے اندر توپ خانہ. اسی طرح اب جدت کے ساتھ ساتھ آپ کی سیکیورٹی میں اس حد تک آ گئی ہے کہ آپ کی جنگیں اب صرف بٹنوں کی, یعنی آپ کے انگوٹھوں کی محتاج رہ گئی ہیں. The digital revolution has profoundly impacted the nature of the national and international security, affecting both the probability and the nature of the conflict. اب انٹرنیشنل اور نیشنل سیکیورٹی کا سینیریو ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. تلواروں کی جگہ آپ کی گنز نے لے لی ہے, اور بہت بہترین قسم کی گنز جو کہ ہم نے شاید کبھی دیکھی بھی نہ ہو یا سنی بھی نہ ہو. The advances in technology will create the potential to reduce the scale of impact of violence through the development of new modes of protection, for example the higher precision in targeting. Higher precision in targeting سے مراد وہی ہمارے جو جنگی جہاز موجود ہیں, بہترین جہاز ہیں, آپ پاکستان کی سرحد میں بیٹھ کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں انڈین ایئر فورس کے کسی بھی ایک ڈیفائنڈ ایریا کے اندر, آپ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں ٹارگٹ کو. تو بہت ساری جدت ان چیزوں کے اندر آ گئی ہے. بہت سارے جہاز اس طرح کے بن گئے ہیں, آپ کے نیوکلیئر آرسنلز اس طرح کے تیار ہو چکے ہیں. وہ سارے کس طرح ہوئے ہیں؟ وہ سارے اسی طرح ہوئے ہیں کہ ان میں جدت نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو یہ وہ ایکسپیکٹ ہو گیا جو ہم نے اس میں ڈیفائن کر لیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستان اینڈ ڈیجیٹل ریولیوشن, دا لائف اسٹائل آف پیپل ہیو چینجڈ. The digital revolution has changed not only what the people do, but also who they are. It will affect identity and all the issues associated with it, the sense of privacy, notion of the ownership, consumption patterns, the time people devote to the work and leisure, and how they develop careers, cultivate skills, meet people, and nurture relationship. ہر چیز بدلی ہے, آپ کے ریلیشن شپ بدلے ہیں, لوگ بدلے ہیں, آپ کے کام کرنے کے طریقے بدلے ہیں, آپ کا کام بھی بدل گیا ہے. پہلے اگر بات کی جائے ایک پروفیشن کی بات کر لیتے ہیں, منشی کے پروفیشن کی بات کر لیتے ہیں. دیسی کھاتے رجسٹر کے اوپر مینٹین ہوتے تھے, پھر اس کے بعد وہ مینٹین ہونے لگ گئے آپ کے سافٹ ویئر کے اندر, ایکسل وغیرہ کے اندر, پھر مزید ڈیولپ سافٹ ویئر آ گئے.
اور اب اگر بات کی جائے تو آپ کے آن لائن سافٹ ویئر بھی موجود ہیں. اسی طرح ہر پروفیشن کے ساتھ ڈاکٹرز کی بات کر لیں, اس میں بھی اسی طرح ہوا ہے. مطلب ہر چیز کو انہوں نے امپیکٹ کیا ہے. اگر ہم جنریشن گیپ کی بات کریں, اپنے والدین کی بات کریں, آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے سمجھ لیں کہ وہ اسمارٹ فون کو بہت برا سمجھتے تھے. آج وہی لوگ بیٹھ کے گھر میں رات ٹائم اپنے بہترین انداز میں اپنا وہ یوٹیوب چلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جو ریلیونٹ ان سے ہے. اگر فوڈ شو ہے یا کوکنگ شو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, نیوز چینلز دیکھ رہے ہیں. مطلب ہر چیز ہمارے ارد گرد چینج ہو چکی ہے. یہ میری آپ سے انٹریکشن, مجھے نہیں پتا آپ کہاں پہ ہیں, آپ کو نہیں پتا میں کہاں پہ ہوں, آپ میری شکل سے واقف نہیں ہیں, میں آپ کی شکل سے واقف نہیں ہوں, لیکن پھر بھی آپ مجھے سن رہے ہیں, میرے لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ چینج آیا ہے, یہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے. ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ڈیجیٹل ریولوشن کیا چیز ہے اور اس نے پاکستان میں لوگوں کو یا دنیا میں لوگوں کو کس طرح امپیکٹ کیا ہے. اگر بات یہ کی جائے کہ پوائنٹس اور بھی ڈال سکتے ہیں, بالکل ڈال سکتے ہیں امپیکٹ کے, آپ کے ہیلتھ سیکٹر کا, ایگریکلچر کا, ایجوکیشن کا, آپ پوائنٹس جتنے مرضی ڈال لیں, لیکن وہ 3-4 جو میں نے مینشن کیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کاروبار بہت امپورٹنٹ ہے, سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشن والے اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ایسی کون سے چیلنجز ہیں جنہوں نے ہماری سپیڈ روکی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ مکمل طور پہ تیار نہیں ہونے دے رہے. تو تانیہ ادریس صاحبہ ہیں, گوگل کی ایکس امپلائی ہیں اور پاکستان ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو کی ہیڈ ہے. انہوں نے کچھ کی پلرز دیے ہیں جو کہ ریفارم کرنے چاہیے ڈیجیٹل ریولوشن کے لیے, اور انہی کی بیس پہ ہمارا وے فارورڈ بنے گا. جب ہم ان پیراز پہ پہنچیں گے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ہم نے کون کون سے کس طرح یوز کیے ہیں. ایم ایس تانیہ ادریس, head of Prime Minister's Imran Khan Digital Pakistan Initiative, said that she had identified 5 key areas where the government need to build building blocks and centralized strategies from the highest order. انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ 5 ایریاز وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ حکومت کو اسٹریٹجیز بنانے کی اور ہائیسٹ آرڈر کے تھرو, یعنی کہ پرائم منسٹر کی طرف سے آرڈرز لینے کی ضرورت ہے تاکہ ان پہ کام ہو سکے. She said that the first among these areas was the access and the connectivity pillar. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, ان شارٹ نیٹورکس اور آپ کے جو انٹرنیٹ ہے, کیونکہ آپ نے اگر کسی بھی چیز سے کنیکٹ کرنا ہے, سیکیورٹی بات کروں, آپ کی سیکیورٹی میں اسپائنگ ہوتی ہے, وہ جی پی ایس وغیرہ یا جی آئی ایس وغیرہ ان چیزوں کے تھرو, اور ایگریکلچر کا یہ سارا کچھ آپ ای ڈی ایس میں شاید پڑھ چکے ہوں, ان کے تھرو ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ کے ورلڈ میپ ہیں, آپ نے کہیں پہ جانا ہو لوکیشن, پرائمری چیز آپ کی کیا ہے, آپ کا انٹرنیٹ ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہے تو پھر سارا کچھ بیچ میں رہ جاتا ہے. تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ پبلکلی ایکسیس دی جائے کنیکٹ ہونے کی دنیا سے. ہمارے یہاں پہ ایکسیس کمپلیٹلی نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ جسٹ گھروں کے اندر وائی فائی ہے اور انہیں پہ ہمارا گزارا ہے, یا ہمارے اپنے فون کے اندر جو ڈیٹا پیکیجز ہیں وہ ہے. سیکنڈ انہوں نے کہا the second key area identified was upgrading the country's digital infrastructure, کہ ہمارا جو یہاں پہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب ہم اس پیرا پہ جائیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہوتا کیا ہے. She identified the third key pillar, e-governance. اس کے بعد انہوں نے تیسری بات یہ کی کہ یہاں پہ ای گورننس کی اب ضرورت ہے, چینج ہو رہی ہے ہر چیز, آپ کو بھی الیکٹرانکس کو یا ان چیزوں کو استعمال کر کے ہر چیز آن لائن کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ پبلک ایکسیس بھی ہو, ٹرانسپیرنسی بھی ہو, کرپشن کے جو ایشوز ہیں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہوں, اور لوگوں کا آپ پہ اعتبار بھی بن سکے. She said that the incumbent government had gotten elected on the promise of transparency and e-governance ensures it. یہ وہی بات جو بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا. The fourth key pillar was the digitization process, digital training and skill. چوتھی چیز انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو نہ صرف اگر بات کی جائے گورنمنٹ اداروں کے اندر, ان کو بھی ڈیجیٹل ٹریننگ اور اسکل دینے کی ضرورت ہے, بلکہ ضرورت آپ کی تمام ینگ جنریشن کو بھی ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو اگر موبائل چلانا نہیں بھی آتا تو وہ گوگل پہ بول دیتا ہے کہ ڈوریمون کارٹون اس نے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو وہ آسانی سے یوٹیوب جو ہے اس جگہ پہ ریچ کروا دیتا ہے. تو یہ کیا ہے, ہمیں گیڈجٹ چلانا آتا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا ابھی تک نہیں آتا. About the fifth and the last pillar, the government needed to work on the innovation and entrepreneurship. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو جدت کے اندر کوئی انوویشن ہوتی ہے, آپ کی کوئی انوینشن یا کوئی نیا خیال یا کوئی نیا آئیڈیا. اگر میں بات کروں فوڈ پانڈا ایک نیا آئیڈیا ہے,
وہ نہ صرف فوڈ ڈلیوری کرتے ہیں، وہ پیسے بھی کماتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس جی یہاں سے وہاں انہوں نے پیسے اپنا ڈلیوری کر دی، ان کا بیچ میں کیا. ہم یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ان کا بیچ میں کیا ہے. زمین کی بات کر لیں، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ان کو کیا مفاد ہے. روزی کی بات کر لیں، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ان کو کیا مفاد ہے. کوئی نہ کوئی مفاد ہے، وہ پیسے کما رہے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں نا. اسی طرح انوویشن کوئی اس قسم کے آئیڈیاز لے کے آئے، نئے آئیڈیا جن کے اوپر کام کیا جا سکے. کریم ایک بہت یونیک آئیڈیا اور بہت پاپولر. اس نے نہ صرف اپنے آپ کو سٹینڈ کیا بلکہ اس نے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی دیا. اور آپ اس کو سپورٹ کریں، انٹرپرینیورشپ کو، کاروبار کو سپورٹ کریں، نوکریوں کو اب چھوڑ دیں. If we do not work on these areas, we will not be able to speed up the digital revolution. اور اگر ہم ان ایریاز پہ کام نہیں کرتے تو ہم ڈیجیٹل ریولوشن میں نہیں جا سکیں گے یا اس کو اچھے سے نہیں اڈاپٹ کر سکیں گے. نیکسٹ پیرا ہمارے پاس ہے لو بجٹری شیئر آف سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ پیرا میں نے بجٹ میں سے ہی اٹھایا، جو ویڈیو میں نے لاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھیے گا ضرور. یہ پورا پیرا صرف وہیں سے نکلا ہے. اسی لیے بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نالج امپورٹنٹ نہیں ہے، نالج کی اپلیکیشن امپورٹنٹ ہے. ٹو ٹرین دا human resources in emerging technologies, knowledge economy initiative, etc., it is imperative to enhance capabilities of researchers and research institutes. ہماری ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور ریسرچرز کو ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اسکلڈ لوگ تو موجود ہوں جو کہ ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں. اور اس نالج اکانومی میں ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ریسرچ اور ریسرچرز کو تیار کریں اس کام پہ. مور اوور دا فوکس از آن ای-گورننس, IT enabled services and startup and launching of 5G cellular services. ہمارا فوکس اسٹارٹ اپس کے اوپر بھی ہے, 5G سیلولر کے اوپر بھی ہے, ای-گورننس کے اوپر بھی ہے, اور IT enabled services ہیں ان سب کے اوپر بھی ہے. For project in these fields the government has only allocated ₹20 million ہے یا بلین ہے, یہاں پہ مس ہو گیا, in the budget of fiscal year 2021. The amount is not enough for the digital revolution that we need. اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا, صرف یہ ایک اونلی کا ورڈ ڈالا ہے, دا اماؤنٹ از ناٹ انف فار دا ڈیجیٹل ریولوشن دیٹ وی نیڈ. یہ 4-5 لفظ ڈالے ہیں اور آپ کا پیرا تیار ہو گیا آپ کے حصے کے اندر لگنے کے لیے. یہ 20 ملین یا بلین آپ کنفرم کر لیجئے گا. تو اس میں ہم نے یہ لکھا کہ ہمارے پاس جو پیسے موجود ہیں وہ بہت کم ہیں. جتنے پیسے ہمیں ریکوائرڈ ہیں اتنے ہمیں گورنمنٹ دے نہیں رہی, لہٰذا ہم اس کے اندر اپنی سپیڈ بڑھانے میں یا اس میں آگے جانے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے ہمیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے پیرا نمبر 9 میں, گلوبل انوویشن انڈیکس رینکنگ آر ناٹ سیٹسفیکٹری. گلوبل انوویشن انڈیکس از این اینول رینکنگ آف دا کنٹریز parameterized by their capacity and success of innovation. It is published by Cornell University Institute, European Administration, Des Affairs and World Intellectual Property Organization, which is one of the 15 special agencies of the United Nations. یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپوزیشن کر دی کہ بتا دیا کہ یہ رپورٹ کس طرح کی ہے, کس قدر اہم ہے. تو یہ لوگ کہتے کیا ہیں, یہ کہتے ہیں کہ فار دا ایئر 2019 GII ranking, Pakistan is in the bottom line of worst 16 countries out of total 121 countries. Pakistan is currently ranked at 105 with a total score of 25.3. انہوں نے یہ بتایا کہ ٹوٹل ہم 121 کنٹریز ہیں جس کے اندر ہم یہ رپورٹ بناتے ہیں کہ اس کنٹری کے اندر کتنی انوویشن ہو رہی ہے یا کتنا انوویٹو کام ہو رہا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے رینک کیا پاکستان کو 105ویں نمبر پہ, جبکہ ٹوٹل 121 ہیں. تو یعنی کہ ہم سے صرف 16 ملکوں سے ہی بہتر ہوئے نا, ود اے ٹوٹل اسکور دے دیا. Although Pakistan situation has improved considerably, the country is still stuck at 105th position, barely a few ranks up from 2018 109 and out of 126, whereas the total innovation score has decreased from 24 to 23. اگر ہم اپنے پچھلے سال سے ہی کمپیئر کیے اس سے کچھ حد تک ہم بہتر ہیں. 109 سے ہم 105 پہ آئے. اگر 17 کی بات کی جائے تب ہم 113 پہ تھے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ صرف 16 ملکوں سے ہم بہتر ہیں. کیا ہم 50s میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہم 25 میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہم 20s میں نہیں آ سکتے؟ یہ بات ایک امپورٹنٹ رہے گی کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہمارے یہاں پہ انوویٹو کام یا انوویٹو آئیڈیاز اتنے نہیں ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دا اپرچونیٹیز دیٹ میک پاکستان ریڈی فار ڈیجیٹل ریولوشن. اگر ہم یہ دیکھیں ایک چیز کو یا ایک کنسیپٹ کو امپورٹنٹ ہے سمجھ لیں, ابھی تک میں نہیں بتا سکا. ڈیجیٹل کنزیومر اور ڈیجیٹل پروڈیوسر دو چیزیں ہیں.
प्रोड्यूसर वो बंदा है जो अपनी कोई चीज़ मार्केट के अंदर दे के उससे फ़ायदा उठाता है. फूड पांडा अपनी सर्विस हमें देता है, उसके इर्द वो पैसे कमा रहा है. ज़मीन अपनी सर्विस मार्केट में दिए हुए है, वो उससे पैसे कमा रहा है. हम उसके कंज्यूमर हैं, हम उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं और उसका फ़ायदा होता है. हम उस सर्विस को यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा होता है. तो अभी तक हमारा इतना काम नहीं हुआ. करीम इंटरनेशनल है, फूड पांडा इंटरनेशनल है, यहाँ के लोकल एक ज़मीन है, एक रोज़ी है, और भी चंद एक होंगे इसी तरह. फेसबुक इंटरनेशनल है. तो हम वो सारी चीज़ें, चाहे वीडियोस देख रहे हैं, चाहे हम कोई पोस्ट देख रहे हैं, हम कंज्यूमर की तरह देख रहे हैं, हम प्रोड्यूसर की तरह नहीं देख रहे. हम फ़ायदा दे रहे हैं उनको, और वो हमें वो कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा. तो ये चीज़ इसमें है कि रोल ऑफ सी, ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया. अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास रोल ऑफ सी पैक क्या है इसमें. सी पैक इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग कनेक्टिविटी थ्रू प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो ऑन डेवलपिंग द डिजिटल सेक्टर टू इंश्योर दैट इनिशिएटिव इज सक्सेसफुल. ये सिर्फ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड, रेलवेज और पाइपलाइंस के ऊपर काम नहीं कर रहा, बल्कि डिजिटल सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है. फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज पार्ट ऑफ सी पैक इज लेइंग ऑफ 820 किलोमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल. 820 किलोमीटर की एक फाइबर ऑप्टिक केबल भी बिछाई जा रही है, और इसका मकसद यही है कि आपकी जो एक्सेस है इंटरनेट की, या आपकी जो ट्रांसमिशन है, फ्लो ऑफ डाटा है थ्रू दीज फाइबर ऑप्टिक्स, वो ईजी किया जाए. दैट विल कनेक्ट मोर पाकिस्तानी टू द डिजिटल वर्ल्ड, और वो दुनिया को या पाकिस्तान को डिजिटल वर्ल्ड से जल्दी आसानी से जोड़ सकेगा. सी पैक can help Pakistan in the field of research and development. China is focusing on technological leadership of the world and is in the race of launching 5G before the USA. ट्रेड वॉर बड़ी मशहूर है, आपने शायद पढ़ ली हो अब तक. तो 5G के लिए दोनों कम्पीट कर रहे हैं, यूएस भी और चाइना भी. लेकिन पॉसिबिलिटी इस चीज़ की नज़र आ रही है कि चाइना उसे जीतेगा, चूँकि उसने अनऑफिशियली या ऑफिशियली अपने कुछ एरियाज़ के अंदर 5G लॉन्च कर दिया हुआ है, जबकि यूएसए ने अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया. तो ऐसे में सी पैक के थ्रू वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमें उनके साथ काम करने का, कारोबार करने का, सीखने का मौका मिल रहा है. अगर हम देखें कि चाइना ने तरक्की कैसे की, तो इनका सबसे बड़ा एक जो अच्छा इम्पैक्ट या अच्छी पॉलिसी थी वो ये थी कि इन्होंने खुद बन गए बेचारे गरीब. इन्होंने बुलाया यूएस को, यूएस ने आके यहाँ पे कारोबार किया, कारोबार करके इन्होंने काम भी सीखा, कारोबार किया भी, स्किल भी सीख लिया, उसमें एक्सपर्ट भी हो गए. उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी. तो यही प्रोसीजर या पॉलिसी हम भी लगा सकते हैं कि हमें मकसद तो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि काम को सीखें, स्किल को सीखें, रिसर्च को सीखें कि ये काम होता किस तरह है. अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते. जब हमारा दिमाग उनके दिमाग से मिलके चलेगा या कुछ समझेंगे तो हम उसे खुद भी इस्तेमाल करने के लायक बन जाएंगे. यही बात की गई. China possesses the skill and expertise in technology, thus CPEC provides an opportunity to engage our intellectuals with Chinese intellectuals to not only develop our human resource but to utilize them in the digital revolution. हम अपने लोगों को इनके साथ लगा के बाद में उनसे अपने डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर इन पाकिस्तान. इसके अंदर सिर्फ तारीफ़ें की गई हैं कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है. पढ़ा आप इसको खुद लीजिएगा, मैं ऊपर ऊपर से आपको उर्दू में समझा देता हूँ. 1500 स्मॉल मीडियम हमारे पास आईटी कंपनीज़ हैं. हमारे पास उसके अलावा सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं. 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है वो हमने दिया हुआ है आईटी कंपनीज़ को. उसके बाद हमारे पास 1,10,000 आईटी प्रोफेशनल्स हैं. फिर हमारे पास 23,000 आईटी प्रोफेशनल इंगेज हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर. एक्सपोर्ट्स आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के वो होंगे, उनकी एक्सपोर्ट्स में हो सकते हैं, ठीक है, ये सर्विसेज में हो सकते हैं. तो नेक्स्ट इसके अंदर है कि हमारे पास 2 आईटी कंपनीज आर ऑल्सो लिस्टेड इन कराची स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में भी हमारी 2 कंपनियां लिस्ट हो गई हैं. ISO 9001 के कुछ जो हैं वो भी हैं, एक स्टैंडर्ड होता है ना, 110 आईटी कंपनीज जो है वो उसके भी लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि ISO 27001 पे भी हमारी कुछ कंपनीज सर्टिफाइड हैं. तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमने बयान किए हैं कि हमारे आईटी सेक्टर में कुछ काफ़ी हद तक ग्रोथ हुई है. अच्छा सेक्टर है हमारा, बिल्कुल जो है वो फजूल जिस तरह बाज़ कंट्रीज़ का है वो नहीं है. अच्छा सेक्टर है हमारा, काम अच्छा कर रहे हैं ये लोग. पैरा 12 है, हमने ये बता दिया कि हमारी बहुत अच्छी आईटी इंडस्ट्री है. लेकिन अब हम ये बताएंगे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा किस हद तक काम कर रही है, कितनी मदद हमारी कर रही है वो. तो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, द रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान आईटी सेक्टर इज अराउंड $1.6 बिलियन एंड इट्स ग्लोबल शेयर इज अप्रॉक्सीमेटली $2.8 बिलियन. हमारा $1.6 बिलियन का जो है वो
ہمیں ہیلپ کر رہی ہے, اور گلوبلی اس کی جو ورتھ ہے یا جو گلوبل شیئر ہے وہ $2.8 بلین کا ہے. Pakistan industry IT growth is visible even in the challenging situation. 40% of growth is a massive success. The sector annual revenues are more than $1 billion and the growth is crossing 40% per annum. ہماری 40% پر اینم گروتھ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ $1 بلین ہمیں یہ اینول کما کے دے رہی ہے. اس کے بعد پاکستان آئی ٹی بزنس سیکٹر از کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اکنامک سسٹم, اور یہ اپنا کردار یا اپنا حصہ ڈال رہی ہے اکنامک سسٹم کے اندر. آلدو دس سیکٹر ہیز لیس سپورٹ یٹ دے آر پرفارمنگ ویل, اٹ از ناؤ ٹائم ٹو سپورٹ دا آئی ٹی انڈسٹری. بے شک ان کی سپورٹ فی الحال کم ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنا کردار بڑے اچھے سے کر رہے ہیں. دیکھیں وہ مشکل وقت ہے, آسان وقت ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ریونیو بھی جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, گروتھ بھی کر رہے ہیں. ہم اگر وہ ہمارا خیال کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس انڈسٹری کا خیال کرنا چاہیے. تو یہ ہماری اپرچونٹی ہے کہ ہمارے اس میں بہت ابھی بھی اسکوپ ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے چیف ایگزیکٹو آف ای بے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایٹ ورلڈ اکنامک فورم ان 2017 ای بے کی آگے ایکسپوزیشن ہے کہ وہ ہے کیا. ڈیون وینگ highlighted Pakistan as one of the fastest growing e-commerce market in the world. 2017 میں ای بے کو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کیا چیز ہے. ایک بہت ہی بڑا ملٹی بلین ڈالر بزنس ہے, ای کامرس بزنس ہے, امیزون اور علی بابا کی طرح. تو انہوں نے یہ کہا, ان کے چیف ایگزیکٹو نے یہ کہا کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ ای کامرس کی مارکیٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. In 2018, Alibaba bought Pakistan largest e-commerce platform Daraz.pk. 2018 میں ہمارا خود کا لوکل برانڈ دراز پی کے علی بابا نے خرید لیا. Growth is being accelerated by other major investment in power and connectivity infrastructure, technology and digital infrastructure. And تھا میرا خیال ہے یہاں پہ financial services, China's biggest online payment service provider recently bought up 45% in Telenor Microfinance Bank in a deal that valued the Pakistani bank at $410 million. یہ سارے فیکٹس وہ بیان کیے کہ یہ ای بے والے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سکوپ ہے, اور اسی سکوپ کی بنیاد پہ علی بابا نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جب دراز کو خریدا. پھر اس کے علاوہ ایک چائنیز کمپنی نے آ کے ہمارا ٹیلینور مائکرو فائنانس بینک خریدا. مطلب یہ کہ اس جگہ پہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے, سکوپ بھی موجود ہے, آؤ یہاں پہ کاروبار کرو. یہ چیف ایگزیکٹو کہنا چاہتے تھے ای بے کے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس پیرا 14 کے اندر ہے گوگل مارکیٹنگ ہیڈ اینالائز دا مارکیٹ آف پاکستان فار انویسٹرز. گوگل کے پاس ایک پروجیکٹ ہے, یا آپ اسے ایک ویب سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں, تھنک وتھ گوگل, جس کے اوپر وہ انالیسس کرتا رہتا ہے دنیا کے تمام ریجنز کے. آپ تھنک وتھ گوگل میں جا کے کسی بھی کنٹری کی انسائٹس لے سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح کے لوگ بستے ہیں, کیا زبان ہے, کیا پسند کرتے ہیں, کیا ڈس لائکنگز ہیں, ایوری تھنگ آپ کو اچھی انسائٹس مل جاتی ہیں. تو مارکیٹنگ ہیڈ ہیں یہ ساؤتھ ایشین ریجن کے, لاز اینڈ ٹونیسن ان کا نام ہے. اور انہوں نے کہا نومبر 18 کے اندر کہ اکارڈنگ ٹو ہم Pakistan is quickly becoming a digital first country, which means there are new opportunities for the brands to reach and engage with the consumers. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برانڈس ٹو ریچ اینڈ انگیج وتھ کنزیومرز. انہوں نے ہمیں کنزیومر کی نظر سے دیکھا ہے, پروڈیوسر کی نظر سے نہیں. کنسیپٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی مارکیٹ ہے جہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں بزنس کرنے والوں کے لیے who may have previously overlooked. He provided 5 reasons for the investor of the world why they should consider expanding their digital campaigns into Pakistan. Out of these 5, following 3 are most important. انہوں نے 5 وجوہات بتائیں دنیا کے انویسٹرز کو کہ آپ کو کیوں پاکستان کے اندر کاروبار کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے, لیکن ہم نے ان میں سے صرف 3 اٹھائی ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ان کا انالیسس ہے, اس پہ 3 پیرا چلیں گے. اب اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ لیری صاحب کی 3 ریزن جو انہوں نے بیان کی ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ پاکستان ود این اکانومی پاورڈ بائی اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز اینڈ اے ریپڈلی گروئنگ پاپولیشن آف موبائل یوزر, the country is on the track to produce one of the largest digital audience in world. Pakistan would soon have the first largest population in the world. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اسمال میڈیم سائز انٹرپرائزز ہیں, اور یہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ بڑی انڈسٹری نہیں ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں. بہت بڑے جو ٹیک جائنٹس یا انڈسٹریل جائنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اسمال میڈیم کاروبار ہوتا ہے اور اسی کے بیس پہ پاکستان چل رہا ہے.
سیکنڈ بات انہوں نے یہ کی کہ جتنا یہاں پہ موبائل یوزر ہے نا، اور کچھ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی ہو جائے گی. ایک طرف یہ خطرہ ہے، دوسری طرف بزنس یا انویسٹرز کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ انڈیا کا کاروبار ہم سے زیادہ اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ انڈیا بیچتا بھی بہت زیادہ ہے اور خریدتا بھی بہت زیادہ ہے، آڈینس زیادہ ہے ان کے پاس. اب ڈیجیٹل آڈینس اور ڈیجیٹل کنزیومر ایک ہی بات ہے، لیکن اب ڈیجیٹل آڈینس میں ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمیں اس سے شفٹ کب کرنا ہے پروڈیوسر کے اوپر. ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، ہم اس کے آڈینس ہیں، ہم اس کی سروس یوز کر رہے ہیں، تو ہم سب کے سب ڈیجیٹل آڈینس میں آ جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ اس میں سیکنڈلی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پاکستان از ایکسپیکٹڈ ٹو بی دا فورتھ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی globally through 2030, primarily driven by SMEs. More than 90% of all companies in Pakistan are SMEs. اب انہوں نے کہا کہ جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ہوگی نا 2030 تک، خیر یہ ایک پریڈکشن ہے، اور پریڈکشنز آپ کو پتا ہے کہ سچ بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیسڈ آن دیئر انالیسس یہ ان کی ساری بات ہے. 90% وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایس ایم ایز ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ یہ لوگ اٹھیں گے. These smaller business contribute 40% of the country's GDP. اور ہاں یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ 40% آپ کے جی ڈی پی میں سپورٹ کرتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ اس نے لکھا ہے، لاسٹ پوائنٹ، ایٹ پریزنٹ دیر آر 59 ملین اسمارٹ فون یوزرز ان پاکستان. 59 ملین اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، تقریباً 6 کروڑ عوام جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے آپ کا موبائل فون، اسمارٹ فون یوز کر رہی ہے، وچ مینس کہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے. In Pakistan also some of the lowest data prices in the world, which is helping to grow mobile app usage. Pakistan overall internet penetration stands at 22% with 44.6 million users. Despite this, digital consumption in the country continues to grow quickly. آگے انہوں نے مزید بتانے کی یہی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ چیپ ہے، اور انٹرنیٹ پینٹریشن وہ بھی ٹھیک جا رہی ہے، 22% جا رہی ہے. تو اب ہمیں اس کے اندر، اس کنٹری کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، چاہے ہم ڈیجیٹل پروڈکٹس کی بات کریں، چاہے ویسے ایف ڈی آئیز کی بات کریں، یا کسی بھی بات میں بات کریں، ہمیں اس کنٹری کو امپورٹنٹ کنسیڈر کرنا چاہیے. نیکسٹ کہتے ہیں لیری صاحب کہ leaving a mark on the Pakistan now is crucial, and the investor can start by reaching out to SME audience to help them scale. As interest in the country increases, infrastructure investment will minimize barriers to internet access and data speed, pushing more people into the digital space and presenting endless opportunities for investors. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ٹائم ہے کہ آپ پاکستان میں جا کے وہاں پہ انویسٹ کریں. وہاں پہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی کاسٹ بھی منیمائز ہو جائے گی، انٹرنیٹ ایکسیس کچھ حد تک ہے، کچھ حد تک دی جائے گی. ہمارے ساتھ چائنا بہت اچھا چل رہا ہے، 5G ظاہر ہے وہ یہاں پہ وہاں لانچ کرے گا، یہاں پہ بھی آئے گا، تو یہاں پہ ڈیجیٹل ریولوشن کو سپورٹ مل جائے گی. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ٹائم پہ جا کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں ان لمیٹڈ یا اینڈلیس اپرچونیٹیز ہوں گی. پیرا نمبر 17 کے اندر اب ہم نے اپنا ایک آرگومنٹ دیا ہے کہ پاکستان کین ٹرانسفارم فرام ڈیجیٹل کنزیومر ٹو ڈیجیٹل پروڈیوسر. کنزیومر پروڈیوسر کا کنسیپٹ میں آپ کو بتا چکا. اب آتا ہے کہ دا فیکٹ پریزنٹڈ بائی ڈیون اینڈ لیری، ای بے کے چیف ایگزیکٹو اور مارکیٹنگ ہیڈ ساؤتھ ایشین ریجن کے، are a positive sign for the investors of the world to invest in Pakistan digital revolution. Yet Pakistan should not only focus on becoming a market of consumers, rather the priority should be to become a producer. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کنزیومر کی نظر سے پریورٹائز نہیں کرنا چاہیے اپنی ڈیجیٹل ریولوشن کو، ہمیں پروڈیوسر کے لیول سے کرنا ہے. دیکھیں فیس بک، گوگل، یوٹیوب، یہ بہت بڑے بڑے، امیزون، بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں جو کہ یو ایس اون کرتا ہے، یو ایس کو ہے. جتنا پیسہ کماتے ہیں ان کے اوپر سارا جو ہے وہ تو ہم یو ایس میں چل جاتا ہے. کنزیوم ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، کوئی نیوزی لینڈ میں کر رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یو ایس کو. اسی لیے ہمیں بھی کچھ ایسے پروڈکٹس، کچھ ایسے سروسز بنانے چاہیے، ایسی کوئی چیز پروڈیوس کرنی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہیں پہ بھی بکے، فائدہ پاکستان کو. تو یہ ہم نے اس میں یہی کہا کہ ہم پروڈکشن کو یا پروڈیوسر بننے کو زیادہ فوقیت دیں بنسبت کنزیومر بننے کو. Pakistan need to learn and earn from these investors and intellectual like China learned and earned from the Americans. ہمیں ان لوگوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کے کمانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، چائنا نے اپنے دروازے کھولے یو ایس کے لیے کہ آؤ یہاں پہ سستا کاروبار کرو، اپنی انڈسٹری لگاؤ، آپ کا سارا ایپل چائنا میں بنتا ہے، پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوتا ہے. وجہ کیا تھی؟ چیپ لیبر تھی. تو اب
ہم بھی وہی کچھ کریں, یعنی کہ ہم لوگوں کو آنے دیں ایک دفعہ, وہ انویسٹمنٹس لائیں ہمارے یہاں پہ. جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل ہو چاہے دوسری ہو, فائدہ الٹیمیٹلی پاکستان کا ہے. ہم ان سے سیکھیں گے اور اسی جو اسکل یا کام ہم ان سے سیکھیں گے اس کو ہم فردر یوٹیلائز کریں گے. بٹ ٹو بیکم اے ڈیجیٹل پروڈیوسر دا کنٹری مسٹ اسٹرکٹلی فالو دا ڈیجیٹل پاکستان ویژن. پریورٹی ہماری پروڈیوسر بننا رہے گی اور ہمیں اسٹرکٹلی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کو کیری فارورڈ کرنا ہے. ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لی ہے اپنے چیلنجز کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں, ڈیجیٹل ریولوشن کیا ہوتی ہے, پاکستان میں ڈیجیٹل ریولوشن کس طرح ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں مزید آگے کیا کرنا ہے یا کس طرح آگے بڑھنا چاہیے. پہلی چیز اس میں آ جاتی ہے ای گورننس. یہ وہی پوائنٹ ہے جو کہ کی پلر تھا تانیہ ادریس کے مطابق. ٹھیک ہے, تو ای گورننس شوڈ بی انشورڈ. Even Pakistan governance model may go ahead with the modernizing and upgrading reporting system, complaint management, receipt and payment, public sector spending through an electronic dashboard that will refresh automatically if any development related to public sector transaction takes place. Even governance could improve if the governance model is implemented by imparting pieces of training to staff, officers and officials at federal, provincial and district level so that the proper reporting channels may be built to ease the complicated process and ensure transparency. ساری لفظی بات ہے, جیسے کہ ہم کسی بھی اور پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ آپ کو گورننس ایسے کرنی چاہیے, آپ کو گورننس ویسے کرنی چاہیے, وہی بات ہے. آپ اپ گریڈ کر دیں گے, آپ کی رپورٹنگ آٹومیٹک ہوتی رہے گی, آپ کے ریسیٹ پیمنٹ جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں گے, اور پھر آپ کی جو ہے وہ کوالٹی ٹریننگ ہوگی آفیسرز کو فیڈرل پروونشل لیول پر. یہ ساری وہی باتیں ہیں, اس میں کچھ نیا نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہم نے اس میں بتا دیا ہے کہ آپ کو ای گورننس انشور کرنی چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی وغیرہ آتی جائے اور آپ کے کام کے اندر بہتری آئے. اب ہم نے بتایا کہ آپ اپنے ای گورننس کریں تاکہ آپ کے جو حکومت کے کام ہیں وہ اچھے سے گورن ہوں. اب ہم بتائیں گے کہ جو ہمارا پیپر ورک ہے نا اسے بھی ہمیں ڈیجیٹائز کرنے کی ضرورت ہے ان پبلک سیکٹر اسپیسیفکلی. The sale and purchase of properties and the estate would be digitized and automated so that the revenue records may reflect the history of the property owners to do away with any claim or objection. اپنی پراپرٹیز کا اور پرچیز سیل کا وہ سارا جو ریئل اسٹیٹ کا ایشوز ہے, پٹواری سسٹم, اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اسے ختم کر کے آپ اسے ڈیجیٹائز کریں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جائے. The ownership certificates, heirship certificates, birth certificate, domicile, PRC and all other certificates should be generated online through developing software, mobile applications of Android or iOS that will reduce the process and improve the productivity of public sector institute. دیکھیں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں نے مینشن نہیں کیا لیکن وہ ابھی ذہن میں اس طرح آیا کہ نادرا اور بینکنگ چینلز اور آپ کے موبائل نمبرز یہ سب کچھ اب انٹر لنک ہو گئے ہیں. پہلے 50 روپے کی سم ملتی تھی, کہیں پہ بھی جائیں 50 روپے دیے سم لے کے گھر آ گئے. اب آپ چاہے 10 روپے کی بھی سم لیں نا, آپ کو انگوٹھا لگا کے بایو میٹرک کروا کے اپنے نام پہ کروا کے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نادرا کے پاس آپ کے بینک اکاؤنٹس ڈیٹیل ہیں, آپ جب بھی کوئی نیا اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں وہ آپ کی تھمب امپریشن لیتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں نادرا سے. یہ سارا کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کا انفراسٹرکچر ایک قسم کا ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ کے آن لائن سسٹم کا حصہ بن رہی ہیں چیزیں. تو ہمیں حکومت کے جو سیکٹرز ہیں نا ان کے بھی پیپر ورک کو ڈیجیٹل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے یہ جو برتھ سرٹیفکیٹس, لین دین کے معاملے, پراپرٹیز کے, ڈومیسائلز کے, وہ سارے کے سارے اسٹریم لائن ہو سکیں. نیکسٹ پورشن ہمارے پاس ہے ای جسٹس کا. ہیز اسٹارٹڈ بٹ دا ایکسٹینٹ شوڈ بی انکریز. آپ کو شاید یاد ہو جسٹس کھوسا صاحب نے یہ ای جسٹس کا سسٹم سٹارٹ کر دیا تھا اپنے ٹینیور کے اندر, لیکن اب ہم نے کہا کہ اٹ از کمینڈیبل اسٹیپ بائی دا لا اینڈ ہوم ڈپارٹمنٹ ٹو آٹومیٹ دا کاز لسٹ آف ہائر اینڈ لوور جوڈیشری. یہ ایک بڑا اچھا کام ہے جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اور لا ڈپارٹمنٹ نے مل کے کیا ہے کہ انہوں نے ہائر اور لوور جوڈیشری کو کچھ حد تک ای جسٹس کی طرف لے آئے ہیں. بٹ it must eliminate the petitioners and respondents through SMS and email regarding their case status, date of hearing and disposing of the cases. لیکن انہیں مزید اس کے اندر ترقیاتی کام چاہیے, جیسے کہ پٹیشنر اور رسپونڈنٹس کو SMS ای میلز بھیجی جائیں کہ ان کی ہیئرنگ ڈیلے ہو گئی ہے یا ان کا کیس ختم ہو گیا ہے یا جو بھی معاملات ہیں. لنکس کے تھرو جسٹس دی جا رہی تھی. اگر کوئی لیٹ سپوز کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کورٹ اس کا جو کیس ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, تو وہ اس کو اتنا ٹریول کر کے نہیں جانا پڑتا, وہ لنک کے تھرو اپنی ساری ہیئرنگ سن سکتا ہے یا جو بھی سارے اس کے معاملات ہیں وہ وہاں پہ ہی بیٹھا, اپنے کراچی میں ہی بیٹھا
ان کو اچھے سے ڈیل کر سکتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آصف کھوسہ صاحب کے ٹینیور میں ہوئی, لیکن اس کے اندر مزید بہتری اور نکھار لانے کی ضرورت ہے. نیکسٹ پیرا ہمارے پاس ہے پیرا 21, آن لائن کوآرڈینیشن امنگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ نادرا جڑا ہوا ہے آپ کے بینکنگ جتنے بھی آپ کے بینکنگ سسٹم ہیں ان کے ساتھ, اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ نادرا اس وقت جڑ چکا ہے. تو اسی طرح جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں نا ان کو بھی آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے. دیر شوڈ بی اے سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف آل دا ڈپارٹمنٹس so that they may have a coordination on digital ground, especially FBR, AGP, Finance Ministry, Department, Establishment Division, Cabinet Division, NAB and Intelligence Directorate. لکھا کہ یہ ان کچھ اداروں کو اسپیشلی ضرورت ہے کہ یہ آن لائن کوآرڈینیٹ کریں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نادرا کے پاس آپ کی شناخت موجود ہے, اسی طرح ان اداروں کے پاس آپ کے بزنسز کی, جیسے ایف بی آر کے پاس آپ کا ٹیکس جاتا ہے, نیب کے پاس اگر کوئی منی لانڈرنگ کیس ہے وہ جاتا ہے, فائنانس منسٹری کے پاس تو سب کچھ ہی وہ اون کر رہی ہے نا, انٹیلیجنس ڈائریکٹریز کے پاس کوئی انلیگل سینیریوز جو آپ کے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ چیک رکھیں گے اپنے لوگوں پر بھی, اپنے بزنسز پر بھی, اور اگر وہ سب یہ تب کر پائیں گے کہ جب وہ اچھے سے کوآرڈینیٹ ہو سکے. آن لائن کوآرڈینیٹ ہوئے, جسٹ کلکس کی یہ پتہ لگ گیا اس بندے کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یا اس بزنس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو معلوم ہو گئی, وہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ دیکھیں ہمیں موو کرنا ہے آن لائن ورلڈ کی طرف, تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کا آن لائن چیکس بھی موجود ہو. نہیں تو منی لانڈرنگ پہلے وہاں یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, جبکہ پیپر کرنسی ہے آپ کے پاس, بانڈز کی شکل میں بہت سارے پیسے باہر نکل گئے ہیں. تو جب سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا, آن لائن ہوگا, پھر ہم کیسے پکڑیں گے؟ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کرے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہوگا آن لائن ٹیکس کلیکشن کا ای گورننس میں. There is also big concern regarding inflated taxes levied upon the business community which need to be reduced if they use digital currency, since digital currency will enable FBR to track payments and appraise the financial strength of the individual. دیکھیں کچھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم سے بہت زیادہ ٹیکسز لیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ تو اصل میں ٹیکس چوری کرتے ہیں, کوئی بھی پورا ٹیکس نہیں ادا کرتا. تو ایسے میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم ڈیجیٹل کرنسی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں یا کوئی ایسا میکینزم بناتے ہیں کہ جس کے تھرو ہم اپنے کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز کو زیادہ پروموٹ کر سکیں ایف بی آر کے ٹیکسز وغیرہ کے لیے یا باقی معاملات کے لیے, تو وہ زیادہ سہولت ہوگی ایف بی آر کے لیے. اب دیکھیں ایک سمپل اگزامپل ہے, کوئی بھی اکاؤنٹنٹ ہو وہ بڑے اچھے سے جانتا ہے کہ بھائی چیک ہو یا بینک ہو, وہ ایک خطرہ ہوتا ہے بزنس مین کے لیے. خطرہ ان سینس اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں آ گئی وہ ایف بی آر تک آٹومیٹکلی پہنچ گئی, کیش کا کوئی پروف نہیں ہوتا. اسی لیے بیلنس شیٹس کے اندر اینڈ پہ وہ کیش کو بیلنس کر کے بڑا بڑا کچھ کر جاتے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ وہ ایف بی آر کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. دا ای کرنسی اسپیکٹرم ول ہیلپ ریڈیوس دا کرائم ریٹ, ٹیکس ایویژن, hoarding of money, as people will use credit cards and digital wallets such as PayPal, Alipay, Google Pay, those who can easily be traced and monitored through digital system. ہمیں کچھ یہ اچھے پے پیل ہو گیا, علی پے ہو گیا, گوگل پے ہو گیا, ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, کریڈٹ کارڈز کو یوز کرنے کی ضرورت ہے, ڈیجیٹل والٹس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اس چیزوں کو بھی ہمیں اپنے سسٹم کا حصہ بنانے کی سخت ضرورت ہے اگر ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف موو کرنا ہے تو. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ کا. امپاورنگ یوتھ بائی پروموٹنگ دا کلچر آف انوویشن اور انٹرپرینیورشپ, شاید یہ دو لفظ مس ہو گئے مجھ سے. اب اگر آپ دیکھیں یہ بھی وہی پوائنٹ ہے یا وہ پلر ہے جو کہ تانیہ ادریس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. ہم نے کیا کیا, جسٹ ان کو ریورس کیا اور اپنے وے فارورڈ بنانے شروع کر دیے کہ آپ کی سپیڈ سلو ہے, اپنی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں, پاکستان ٹاپ انکیوبیشن سینٹر آف آئی ٹی بیسڈ اسٹارٹ اپ پلان 9 اور پروجیکٹ پی آئی ٹی بی اینڈ آئی ٹی یو ٹیکس ان اسٹارٹ اپ فرام آل اوور دا کنٹری. ایک پی آئی ٹی بی کے نام سے آپ شاید جانتے ہوں ادارہ ہے پاکستان کا, پلان 9 ہے ان کا, اور اس پلان 9 کے تحت وہ اسٹارٹ اپس کرواتے ہیں. پی آئی ٹی بی کے انڈر ای روزگار بھی آتا ہے جس کے تھرو وہ آپ کو فری لانسنگ کے کورسز کرواتے ہیں, اور پلان 9 بھی انہی کا ایک منصوبہ ہے. It provides them fully furnished offices free of cost, monthly stipends, mentoring opportunities, office equipment and much more. They have successfully produced 66 startups so far, including famous Markhor, Ideas جو بھی ہے, Patari,
Sports Talk, Wi-Fi Gen, Smack Factory, and are currently supporting 15 startups. अभी तक 66 जो है ना वो स्टार्टअप्स करवा चुके हैं, ये 15 अभी ऑलरेडी इन लाइन है, और उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं, जगह भी देते हैं और मेंटरिंग भी देते हैं. मतलब ये कि ये सपोर्ट कर रहे हैं आपकी यूथ को. इस तरह के प्रोजेक्ट्स और बनने चाहिए, इस तरह का कल्चर प्रमोट करना चाहिए. आप आज भी बच्चों को जॉब के अंदर फंसा के ना रखो. आज भी आप सिर्फ अगर इसमें फंसाई रखोगे, उलझाई रखोगे, तो वो अपना वक्त सिर्फ उसी चीज़ के लिए फोकस करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे. तो ये हमने उसमें बता दिया कि आप एम्पावर करें यूथ को जब आप कल्चर को प्रमोट करेंगे, और ये आपका एक अच्छा स्टेप है. इसको बढ़ाएं. आपने अगर प्लान 9 बनाया है, आप मज़ीद प्लान्स बनाएं. अगर एक इदारा इन्वॉल्व है, आप मज़ीद इदारे इन्वॉल्व करवाएं इसमें. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि क्रिएटिंग मोर इंक्यूबेशन सेंटर्स लाइक प्लान 9 PITB. इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली वो होता है कि आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, एक स्किल है, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं. जैसे कि मैं किसी ब्लॉग पे या किसी वेबसाइट पे काम करना चाहता हूँ, मैं इनके पास जाऊँगा, जो इनके प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करूँगा, फंड्स वगैरह के मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे अभी डिस्कस कर चुके, जगह वगैरह सारा देंगे. तो इस किस्म के प्लान्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स मज़ीद बनने चाहिए. पाकिस्तान इज़ अमंगस्ट सच फॉर्चुनेट कंट्रीज यूथ पॉपुलेशन इज 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. हमारे यहाँ पे 60% जवान है. जवान की रेशो 19 से 30 साल तक को कंसिडर किया जाता है, या 15 से 30 साल तक के लोगों को कंसिडर किया जाता है. ये वो पॉपुलेशन है जो यहाँ पे ज़्यादा है. द गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश अ वेंचर कैपिटल फर्म to support, incubate, accelerate and fund the startups which that will ultimately develop and accelerate the mushrooming growth of big startups. गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो वेंचर कैपिटल्स बनाए, इंक्यूबेट सेंटर्स बनाए और एक्सेलरेट करे स्टार्टअप्स को, उनकी मदद करे. वो अगर ऐसा करेगी तो स्मॉल स्टार्टअप्स ही तो वजह बनते हैं बिग स्टार्टअप्स की. द एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज मस्ट बी इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्मेडा अलम्स, IBA, सखर, फास्ट, कॉमसेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इनके साथ गवर्नमेंट कोई मुआहदे, खैर बेसिकली वो प्राइवेट है, लेकिन क्या फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ये लोग कर नहीं सकते? करना तो वैसे इन लोगों को चाहिए. बिजनेस को अगर पीछे छोड़ के कभी मुल्क का भी सोच ले तो कुछ चला नहीं जाएगा. तो कुछ ऐसे शॉर्ट कोर्सेज या कोई प्लान्स गवर्नमेंट के साथ मिल के, जिसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम भी अगर देना चाहें तो दे लें. कोई इस किस्म के प्लान बनाए जाएं जिनसे ये एक स्किल दिया जाए या बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए कि काम किस तरह कर सकते हैं वो. Entrepreneurs may learn to launch their startup successfully to conquer the digital world. The startups such as Kareem, Baikia, Rosie, Zameen, Draz, etc. of the great example of the successful startup. ये छोटे छोटे मैंने जैसे काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, 1 या 2 कुर्सियों से शुरू हुए होंगे, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. तो अगर हमें मौका दिया जाए, हमारे यूथ को मौका दिया जाए, इंक्यूबेशन सेंटर्स हों, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस फराहम की जाए, तो वो भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट मैनेजमेंट के अंदर यानी कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पॉइंट हमारा निकलता है, ई रोजगार शुड बी इंक्रीज्ड. द एक्सटेंट ऑफ प्रोग्राम लाइक ई रोजगार शुड बी इंक्रीज्ड. आप में से काफ़ी सारों ने शायद इसकी क्लासेस भी ली हों, अंदाज़ा भी आप लोगों को शायद होगा. Globally, the youth after getting their education start their business to create employment, but in Pakistan, youth after passing graduation and masters start hunting for a job. दुनिया में ये होता है, अगर हम किसी भी बड़े इंसान की तारीख उठा के देख लें, बड़े की भी छोड़ें, नॉर्मल इंसान की भी तारीख उठा के देख लें, वो बिल गेट्स कहता है मैं इतनी दफ़ा ड्रॉप आउट हुआ, जो मार्क ज़करबर्ग है वो कहता है मैं इतनी दफ़ा ड्रॉप आउट हुआ, मैं फ़लानी जगह से किक आउट हो गया, मैं फ़लानी जगह से किक आउट हो गया. इन दी एंड वो लोग टेक जाइंट्स बन गए, अपने विजन को क्लियर रख के उसके ऊपर चले हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ना सिर्फ अपने लिए कमाया, अपने मुल्क के लिए भी कमाया है. तो यहाँ पे भी डिफरेंस किस चीज़ का पड़ता है? सोच का पड़ता है. हमारे यहाँ पे बच्चों को फैमिलीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये सिखाया जाता है या समझाया जाता है कि नौकरी नहीं मिलनी बेटा आपको इसके बाद, अगर आपके नंबर ना आए तो अगर हम इसी सोच पे अभी तक जीते रहे हैं तो फिर हम मज़ीद क्या करेंगे? वही मौज़ना किया गया है कि वेस्ट के अंदर या अच्छे बड़े मुल्कों के अंदर
بچے نکلتے ہیں جب گریجویٹ ہو کے, یا اگر گریجویشن نہیں بھی کر پاتے, وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو بھی منوا سکیں اور اپنے ملک کو بھی منوا سکیں. یہاں پہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں, نوکری کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. That is why Pakistan has a high level of unemployment as youth avoid entering entrepreneurship since they lack skills, training and financial resources. لیکن بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, امیدیں ہوتی ہیں, ماں باپ کی ساتھ ہوتے ہیں, والد محترم اگر انہوں نے ساری زندگی نوکری کی ہے تو ان کا ہاتھ بھی بڑھانا ہوتا ہے. مطلب ہر فیملی کا سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے, مطلب کسی میں فیملی میں فادر نہیں ہوتے, مدر نہیں ہوتے, سب اللہ کی ذات ہے, اللہ بہتر کرے سب کے لیے. تو ان کو پھر جب ان امپلائمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اسکل نہیں ہوتے, مجبوری میں بھی پھر وہ لوگ کام کرتے ہیں, پڑھے لکھے مزدوری بھی کرتے ہیں, اور بھی اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. The extent of programs like e-روزگار and digital skill must be increased. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ای روزگار پروگرام کو انہانس کریں, بڑھائیں اس کو. Programs like SEO, web development and graphic designing, but the digital world is huge. یہ بیسیکلی ای روزگار 3 بیسک ایریاز کے اوپر کام کر رہا ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے ان کے کورسز ہیں, کچھ ویب ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں ان کے, اور کچھ گرافک ڈیزائننگ کے. اگر ہم دیکھیں ویب کی دنیا یا آن لائن مارکیٹ, یہ بہت ہی بڑی مارکیٹ ہے, بہت ہی بڑی مارکیٹ ہے, لیکن ہم کب تک صرف ان 2-3 سکلز کے اوپر کمپیٹ کرتے رہیں گے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس ڈیجیٹل ورلڈ میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو پروگرامز دیٹ پرووائڈ سکلز لائک اے آئی, روبوٹکس, بلاک چین شوڈ بی انٹروڈیوس. لوگوں کو, بچوں کو, یوتھ کو اے آئی, روبوٹکس, بلاک چین جیسی چیزوں کے اندر انٹرسٹ دیں, اسپیس سائنسز کے اندر انٹرسٹ دیں, تاکہ جو آنے والا ٹرینڈ ہے اس کو ہم ابھی سے اس کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ ای روزگار میں آپ مزید بہتری کریں اور اس کے سینٹرز بھی بڑھائیں. 36 سینٹر ہیں غالباً اس کے آل اوور پاکستان. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے فری لانسرز شوڈ بی سپورٹڈ ٹو سپورٹ دا یوتھ. اپ ورک, فائیور, پیپل پر آر, فری لانسر, شاید یہ آپ نے ویب سائٹس کے نام سنے ہو, فری لانسنگ سائٹس ہیں یہ. دا ٹیکسٹائل انڈسٹری پرووائڈ پاکستان 56% آف دا ایکسپورٹ ریونیو. 56% جو ہمارا پیسہ ہے وہ ایکسپورٹ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری کما کے دیتی ہے. ہوتا کیا ہے, اپنا ٹیکسٹائل کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے, کپڑا ہے, آپ کا را مٹیریل ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کی ورتھ بڑھ جاتی ہے. یہاں پہ روپے میں بناتے ہیں, ڈالر میں یا فورن ایکسچینج میں بیچتے ہیں اسے, فائدہ تو اچھا خاصا ہوتا ہے. تو وہی بات ہم ساری یہاں پہ ایکسپلین کریں گے. ایوری کنٹری پروموٹس اینڈ انکریجز انٹرنیشنل ٹریڈ بیکاز اے پرٹیکولر کنٹری میکس اے پروڈکٹ ان لوکل کرنسی اینڈ سیل اٹ فار فورن کرنسی, فورن ایکسچینج. یہ وہ بات ہو گئی. دا پرپز از ٹو ارن فورن ایکسچینج, لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ ڈالرز کمائیں یا فورن ایکسچینج کمائیں. دا ینگ فری لانسر آر پرووائڈنگ دا اسکل ایز سروس ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ ارننگ فورن ایکسچینج فار دیم سیلف اینڈ دا کنٹری. جو ہمارے نوجوان بچے ہیں, فری لانسرز ہیں, وہ لوگ اپنا اسکل بیچ رہے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنا پروڈکٹ بیچتی ہے, یہ اپنا اسکل بیچ رہے ہیں, کسی بھی قسم کا, اپنا ایس سی او کا اسکل بیچ رہے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ کا بیچ رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کا بیچ رہے ہیں. جو بھی اسکل ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, اس کے ایوز وہ ڈالرز ہی لے رہے ہیں, ڈالرز ہی چارج کر رہے ہیں. تو فائدہ کس کا ہے, اس بچے کا بھی ہے جو کام کر رہا ہے, اور آپ کے ملک کا بھی ہے, کیونکہ فورن ایکسچینج تو آ رہا ہے. ان 2019 پیونیر ایک پیمنٹ کا میتھڈ ہے, ایک فائنینشیل سروسز ہے, یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے, اس کی ایکسپوزیشن دی ہوئی ہے. Published ranking for freelancer market, Pakistan has been ranked 4th, well above India and Bangladesh. Youth has already started working for the country. Pakistan should now support them to make them an asset rather than a liability. یہ پورا کا پورا آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا کہ ہمارے بچوں نے ابھی تک کام کرنا شروع کر دیا اپنے ملک کی خاطر, اپنی خاطر. تو اب پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر, اپنی قوم کی خاطر, اپنی نسل کی خاطر ان کو سپورٹ کریں. سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. شروع میں جو بچے ایکسپیرینس کرتے ہیں فری لانسنگ کا, 1-2 مہینے وہ تھک جاتے ہیں, اس کے بعد پھر انہیں جاب میں آنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, مطلب بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, سینیریوز ہوتے ہیں. تو کنٹری کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو سپورٹ کرے. چوتھے نمبر پہ آپ کی بغیر سپورٹ کے آ گئے ہیں, اگر آپ سپورٹ کریں تو وہ پہلے پہ آ سکتے ہیں. نیکسٹ پیرا ہے جی, upgrading the country's digital infrastructure and access to connectivity. ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اوپر
اتنا ज़्यादा नहीं लिखा, ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा. ये चंद एक लाइनें लिखी हुई हैं कि वो होता क्या है. उसमें ये लिखा है कि आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी ब्रॉडबैंड, आपका इंटरनेट, फिक्स ब्रॉडबैंड, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन सेंटर्स, ये कुछ आ जाता है. आप इसको खुद ज़रा देख लीजिएगा. आई बिलीव कि मैं शायद भूल गया था या जो भी हुआ है इसमें, तो अपॉलॉजी. पैरा नंबर 28 है अपग्रेडिंग द कंट्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू कनेक्टिविटी. और ये भी पॉइंट तानिया इदरीस के ही दिए हुए हैं. उन्होंने कहा कि ये पिलर्स हैं, हमें इन्हें आइडेंटिफाई कर लिए, इन पे काम करने की ज़रूरत है, हमने उन पे बता दिया कि आप ये काम कर लें. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जब आप ढूंढ लें तो उसके बाद हमारा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, क्योंकि ज़ाहिर है जब सारा कुछ कनेक्ट होगा इंटरनेशनली, आप इतने कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी तो करनी है ना, पैसे भी आने भी हैं जाने भी हैं. तो द government need to overhaul the whole banking infrastructure and encourage business, retail, fuel station, PIA, ticketing, superstores, schools, colleges to introduce payment gateways, and banks should offer credit cards to the businessmen and especially to the government employees, since they will use such services when they run short of funds, falling prey to illegal interest-based lenders who squeeze them financially and socially. The innovative digital payments will remove the financial constraints and the funds will be utilized based on the credit limit. यही बात है कि आप क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा फराहम करें, अपने बैंकिंग चैनल को सीधा करें ताकि, और ये जो आपके इदारे हैं, PIA हो गया, रेलवेज़ हो गया, सुपर स्टोर्स हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब में ना ये ट्रेंड लेके आए कि आपने सिर्फ करेंसी नोट्स ही नहीं लेने, आप ये प्लास्टिक के जो हैं वो भी ले सकते हैं. उसके अलावा आप जो बड़े इदारे काम कर रहे हैं, टेक जाइंट्स काम कर रहे हैं, जिस तरह पेपैल हो गया, गूगल पे हो गया, पेयोनीर हो गया, अली पे हो गया, इन लोगों को बुलाएं और इनसे भी काम करवाएं. नेक्स्ट पैरा हमारा उसी के ऊपर है. नेक्स्ट पैरा हमारे पास है पैरा 29, इनवाइटिंग टेक जायंट टू ईज द फ्लो ऑफ मनी. ज़रूरी ये भी होता है कि जब आपको कोई काम नहीं आता ना तो आप किसी से सीख लें. तो अगर हमें ये काम नहीं ना आता तो हमें सीखना चाहिए. इट वुड बी ग्रेट टू बूस्ट एंड प्रमोट डिजिटल सर्विस, पेविंग द वे फॉर द इंटरनेशनल डिजिटल बिग विग्स, गूगल, पेपैल, अमेजॉन, ईबे, याहू, अलीबाबा ग्रुप, अलीपे, स्ट्राइप, Apple to enter Pakistani financial markets, especially PayPal, eBay and Amazon are strongly required by the freelancers and authors to get their payment processed. यही बताया गया कि इन लोगों को बुलाएं आप, इन जायंट्स को बुलाएं आप, इनकी ज़रूरत है हमें, स्पेशली हमारे फ्रीलांसर्स को, क्योंकि PayPal, eBay और Amazon के साथ इनका बहुत काम होता है. तो पैसों की रेगुलेशन जो है वो तभी हो सकती है जब आप यहाँ पे भी बैठ के ये लोग काम करेंगे. तो at present only Skrill, Payoneer and traditional IBAN, Swift code or wire transfers are available to Pakistan, which is very costly, time consuming, having inflated fees of 10 to 30% plus bank charges of a CAL bank to process the amount. आगे ये बताया कि इसकी जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं, प्रोसेसिंग का स्लो है. IBAN, Payoneer और Skrill ये ऑप्शन हमें अवेलेबल है. तो हम अगर इनको बुलाते हैं, ज़ाहिर है कि अगर इनको बुलाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो ये लोग अपने रेट्स खुद ही नीचे ले आएंगे. इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है. अब आ जाता है बाय गिविंग एक्सेस टू दीज डिजिटल पेमेंट जायंट, पाकिस्तान विल ओपन डोर्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड विल आल्सो रिड्यूस द हेवीली डिमांडेड पेपर करेंसी एज पीपल अवॉइड यूजिंग कैश एंड प्रेफर टू यूज देयर कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स एट ऑनलाइन स्टोर इन स्टोर शॉपिंग पर्पसेस. अगर आप इनको बुलाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं हम इनको, तो इनके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी. ज़ाहिर है कि अमेज़ॉन एक ब्रांड है, एक नाम है, गूगल पे, ईबे, पेपैल, ये ब्रांड्स हैं. अगर ये पाकिस्तान आते हैं तो फिर पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग आएंगे, काम करना चाहेंगे हमारे साथ. कंक्लूजन है हमारे पास, और कंक्लूजन में हमने लिखा है कि इन कंक्लूजन पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन येट इट इज़ मूविंग एट अ स्लो पेस. वही हमारी थीसिस स्टेटमेंट के पाकिस्तान तैयार ज़रूर है डिजिटल रेवोल्यूशन से, लेकिन बड़ी आहिस्ता से ये मूव कर रहा है उसकी तरफ. The government has now taken the initiative of Digital Pakistan, which was to be taken at least 10 to 15 years ago. हुकूमत ने अब कदम उठाए हैं या एक इनिशिएटिव लिया डिजिटल पाकिस्तान की तरफ, जो कि इसे 10 से 15 साल पहले लेना चाहिए था. The country is not spending much of its budget on science and technology, and thus Ms. Tania highlighted the pillars due to shortage of funds. पाकिस्तान अपना ज़्यादा सरमाया, अपना बजट का हिस्सा नहीं लगा रहा साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, और यही वजह रही कि मिस्तानिया ने कुछ पिलर्स आइडेंटिफाई किए शॉर्टेज ऑफ फंड की बेसिस पे. द एसेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी इज़ द नीड ऑफ टाइम अलॉन्ग विद रिफॉर्मिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. उन पिलर्स का वही दोबारा जिक्र किया कि एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी क्यों नहीं है, क्योंकि फंड्स नहीं है.
اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بھی نہیں ڈیولپ ہوا کیونکہ بجٹ کم ملتا ہے. اسپیشل فوکس آن دا انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ نیڈز اٹینشن. وہی بات جو ابھی تک کرتے آئے ہیں کہ انوویشن اور انٹرپرینورشپ کی جو اٹینشن ہے اس کو چاہیے. The country can speed up its journey of becoming a digitally revolutionized nation as some positive signs from the international tech giants like eBay and Google can motivate the international investor to invest in Pakistan. اپنی جرنی کو تیز کرنے کے لیے کچھ پازیٹیو سائن ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہماری سپورٹ میں بول رہے ہیں. ای بے بول رہا ہے, گوگل بول رہا ہے. تب پاکستان کے پاس ایک انٹرنیشنل انویسٹر آنے کا اور پاکستان میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہا ہے. Somehow the government must ensure that before the investors arrive the country provide them with better infrastructure and skilled human resource. لیکن پاکستان کو یہ چاہیے کہ ان کے آنے سے پہلے اپنے انفراسٹرکچر کو, اسکلڈ ہیومن ریسورس کو تیار رکھیں. اور لاسٹ میں کنکلوژن کے ہم لکھیں گے کہ this will not only facilitate the international investor but also to the Pakistan as this country would shift from digital consumer to digital producer and the journey of becoming a digitally revolutionized state would accomplish. یہ نہ صرف فیسیلیٹیٹ کرے گا انٹرنیشنل انویسٹر کو بلکہ پاکستان کو اور اس کے باشندوں کو بھی کرے گا جب کنٹری شفٹ کرے گی ڈیجیٹل کنزیومر سے ڈیجیٹل پروڈیوسر کی طرف. یہ جرنی جو ہے, یہ ہمارا جو سفر ہے تب مکمل ہو جائے گا جب ہم کنزیومر سے پروڈیوسر بن جائیں گے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر, ڈیجیٹل ریولوشن کے اندر. یہ ہمارا ایسے ہو گیا کمپلیٹ, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.